वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। दोनों ऐवानों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी। जराये का कहना है सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज भी जारी रहेगा। मुजव्वजा 27वीं तरमीम पर जुमे और हफ्ते को बहस कराई जाएगी। 27वीं तरमीम से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जुमेरात को होगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बेटर गवर्नेंस के लिए, फाइनेंशियल बैलेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेटर कंट्रोल के लिए तरमीम की जरूरत हमेशा रहती है। जरूरत के मुताबिक पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। ये लेजिस्लेशन बड़ी देर से अंडर डिस्कशन है, बहुत सारी पार्टियां इंटरनली इसको डिस्कस कर रही हैं। तो जब भी कंसेंसस होगा उस वक्त उसे पेश कर दिया जाएगा। उम्मीद की जाती है जल्द कंसेंसस हो जाए। तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो। पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर है। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं आर्टिकल 240C के बारे में सिर्फ इतना कहूँ, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। बातचीत चल रही है, हसास मामला है, क़यास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो सुहेल आफरीदी ने खुद सोशल मीडिया पर लगाई। आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की सोशल मीडिया पर। फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। एक कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो कानून के मुताबिक जो है इस मामले को चलना है। अदालती प्रोसेस को मजीद तक़वियत देने के लिए, क्लियर करने के लिए अब हम ना रहे जो तरामीम ज़ेरे गौर हैं उसमें आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ भी मामला जो है वो मुशावरत के अमल का हिस्सा है। आर्टिकल 240 के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए, एक सेंसिटिव मैटर है। 27वीं तरमीम उस वक्त आएगी जब लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी से मुशावरत शुरू कर दी है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जो भी इख्तियार होगा वो अदलिया और चीफ जस्टिस साहिबान के पास ही होगा। आईनी बेंच भी ठीक काम कर रहा है, लेकिन मजीद बेहतरी के लिए आईनी अदालतें बननी चाहिए। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, मौलाना फजलुर रहमान को साथ में लाएं। ये लाई नहीं गई, तरमीम आएगी तो उस वक्त जब लाई जाएगी। पहले हमने आपस में हमारी मुशावरत थी, पीपल्स पार्टी अब उनके साथ ये मामला शुरू हुआ है। फिर जब यहाँ पे कंसेंसस हो जाएगा तो फिर तमाम सियासी जमातों के साथ कंसेंसस पैदा किया जाएगा। सबको मिलाने का इरादा। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मुदब्बर मजे हुए सियासतदान हैं। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि तजावीज़ और उनके जो रहनुमाई है उससे इस्तेमाल कर किसी भी फर्द का किसी भी हैसियत में एक ही जगह पे बहुत लंबे अरसे तक मौजूद रहना, उससे खराबियां पैदा होती हैं। ये इख्तियार हुकूमत के पास ना है, ना हुकूमत के पास होना चाहिए। ये अदलिया के पास ही होगा, चीफ जस्टिस साहबान के पास ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो हमारी ओरिजिनल डिमांड और फैसला था वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आईनी बेंच भी ठीक काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और ज्यादा बेहतरी जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाए तो वो और बेहतर हो सकता है। निसाब भी एक होना चाहिए और तालीम भी एक जैसी होनी चाहिए। पूरी कौम की एक कौम है तो एक जैसी ही तरबियत होनी चाहिए। कर्जों की किश्तें हैं वो अदा करने और डिफेंस के अखराजात अदा करने के बाद वफाक के पास जो है वो तनख्वाही भी नहीं होती। सूबों के पास जो है वो सोर्सेज वाफर हैं। वफाक को थोड़ा स्पेस देने की भी जरूरत है। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है उससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। 26वीं तरमीम ने मुल्क में एक दरार पैदा किया हुआ है। 27वीं तरमीम में जो तरामीम आ रही है, 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी। इस चीजों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसको टच न किया जाए। नफ्सी अवार्ड जिसमें सुबह का बड़ा कुछ मैंडेट है, इस सूरत हाल में फेडरेटिंग यूनिट की मर्जी के बगैर चेंज करना एक खतरे को मोल लेने वाली बात है।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ میرے پاس نہیں ہے. بلاول بھٹو نے اس معاملے پر سی سی کا اجلاس بلایا ہے. جمعرات کو کراچی میں سی سی کا اجلاس ہوگا جس میں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی. بلاول صاحب نے کل ٹویٹ کی ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس سے پہلے بلاتے لیکن پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں. شاید لیڈرشپ کے پاس وہ پوائنٹس ہوں جو کہ مسلم لیگ کی ڈیلیگیشن نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، وہ سی سی میں رکھے جائیں گے. اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس پہ فیصلے ہوں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ 27ویں ترمیم میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اس وقت تو ہم مفروضے پہ بات کر سکتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان 27ویں ترمیم میں بلدیاتی ترمیمی بل شامل کرانے کے لیے کوشاں. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پہلا بنیادی نقطہ 140A پر عمل درآمد اور بلدیاتی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینا ہے. وزیر اعظم سے آخری ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہوئی. ملاقات کے وقت چیزیں حتمی طور پر طے نہیں ہوئی تھیں. مسودہ کیا ہے، ترمیم میں کیا کچھ شامل ہے، ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. جب مسودہ سامنے آئے گا تو پارٹی میں مشاورت کریں گے. ایم کیو ایم نے اپنے ارکان پارلیمان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 26ویں ترمیم قبول تھی، نہ ہی 27ویں قبول کریں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ آئین سے کھلواڑ ہے. آئین متفقہ دستاویز ہے اور اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ترامیم لائی جا رہی ہیں. اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اسے مسترد کر دے. کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے جو بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. سندھ میں ٹینکر ہوں، ٹرالے ہوں، یہ شہر میں دندناتے پھرتے ہیں. چالان کا مسئلہ اس وقت شہر میں بہت بڑا مسئلہ. آپ ان پہ تو چالان لگا دیں گے لیکن آپ کے اوپر کون چالان کرے گا جس نے سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا قومی خزانے کو؟ سی ایم صاحب پہ کوئی چالان کرے گا؟ جو چالان ملک کے دوسرے حصوں میں 200 روپے کا ہے وہ کراچی والوں کے لیے 5000 روپے کا ہو جائے تو پھر لوگ چیخیں گے کہ نہیں چیخیں گے؟ تو لوگ چیخیں بھی نہ، لوگ بات بھی نہ کریں تو کب تک یہ شہر اور یہ صوبہ اس آگ میں جلتے رہیں گے؟ 40 سال بھگت لیا اس شہر نے، اس صوبے نے، برباد ہو کر رہ گئے. کراچی کے علاقے لانڈھی اسپتال چرنگی کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. حادثے میں ایک نوجوان جام بحق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو حکام نے بتایا جام بحق نوجوان کی شناخت 20 سال کے کاشان اور زخمی کی شناخت 19 سال کے جواد کے نام سے ہوئی. دونوں نوجوانوں کو فوری جناح اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے ٹرالر ڈرائیور سلیمان خان کو موقع سے گرفتار کر لیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹرالر ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. مزید تحقیقات جاری ہیں. کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے شوہر جاں بحق، بیوی زخمی ہو گئے. ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود گارڈ کے ساتھ جائے حادثہ پہنچے تو مشتعل افراد نے گھیر لیا، پتھراؤ کیا اور آگ لگانے کی کوشش کی. گارڈ نے ہجوم کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی. کراچی کے علاقے رام سوامی میں ڈمپر کی ٹکر سے جام بحق شاہ زیب کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ گارڈن کے علاقے میں ادا کی گئی. پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید ناگوری، ایم کیو ایم پاکستان کے ارشد وہرا، جماعت اسلامی کے منم ظفر سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی متوفی شاہ زیب کے گھر گئے. مرحوم کے لیے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. کہا آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. افسوسناک واقعے نے ایک گھرانے کا چشم چراغ بجھا دیا. ٹریفک حادثات میں لوگوں کی جان لینے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی. کراچی سے خبر ہے جہاں پر مختلف شاہراہوں پر شدید ٹریفک جام ہے، شہری پریشان ہے. صدر ایم اے جناح روڈ کی بات کریں، لیاقت آباد، ماری پور روڈ سمیت کئی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. سلمان لودھی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سلمان بتائیے ٹریفک پولیس کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں ٹریفک پولیس کا موقف یہ ہے یونیورسٹی روڈ پر اور لیاقت آباد والی سائڈ پہ جو ٹریفک جام ہے اس کی وجہ ادھورے ترقیاتی منصوبے ہیں. ماری پور روڈ پر، ہاؤسوے روڈ پر بھی بدترین ٹریفک جام ہے. یہاں پر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ضلعی انتظامیہ اور انکروچمنٹ پولیس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. مظاہرین یہ کہتے ہیں انہیں پارکنگ کی جگہ فراہم کی جائے. انکروچمنٹ پولیس ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے. اس کے علاوہ مختلف مقامات پر ٹریفک جام کی وجہ تجاوزات ہے. صدر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک جام ہے جس کی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں. انکروچمنٹ پولیس کی جانب سے بھی صدر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا جا رہا ہے. جی سلمان لودھی، آپ کا شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے. اقوام متحدہ کے تحت دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ ہم ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات، یکجہتی اور انسانی حقوق کا احترام ہو.
جامع اور پائیدار ترقی ہی ہمارا ویژن ہے. Is above all divisions and differences to embark on a path of compassion, progress for all. Benazir Income Support Program has empowered over 9 million families. We are proud that this landmark program remains a model for the rest of the world. We are being threatened from across the border with a new threat in the form of weaponization of water. Violation of the Indus Water Treaty. This poses a serious threat to the cut of water off for 240 million Pakistanis. صدر آصف زرداری کی دوحہ میں تاجک اور عراقی صدور سے ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. عراق کے صدر عبداللطیف جمال نے دورہ عراق کی دعوت دی جو صدر زرداری نے قبول کر لی. صدر زرداری نے تاجکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کو تعلقات میں گہرائی کا مظہر قرار دیا. تاجک صدر امام علی رحمان سے گفتگو میں کہا تاجکستان کو پاکستان کے ذریعے تجارت اور روابط کے نئے مواقع تلاش کرنے پر غور کرنا چاہیے. صدر زرداری نے امام علی رحمان کی دورہ تاجکستان کی دعوت بھی قبول کر لی. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کچھ بات موسم کی. خیبر پختونخوا میں موسم کے انداز بدل گئے. وادی کالام نے برف کی چادر اوڑھ لی ہے. سوات اور ضلع دیر میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی. ژالے بھی برسے. سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. موسم کی انگڑائی، بالائی علاقوں میں ٹھنڈ اتر آئی. سوات کی وادی کالام آسمان سے گرتے گالوں سے برفیلی ہو گئی. ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی. نظارے حسین ہو گئے. مینگورا میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا. بارش کے ساتھ یالا باری بھی ہوئی. سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا. لوئر در کے مختلف علاقوں میں بھی خوب اولے گرے. آسمان سے گرتے سفید موتیوں نے موسم حسین کر دیا. دیر بالا میں بارش کے ساتھ یالا باری نے رت بدل دی. بنیر میں بادل جم کر برسے. سردی کی شدت بڑھ گئی. مالاکنڈ میں بارش سے جل تھل ہو گیا. سڑکیں اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے. لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی لگانے کا حکم دے دیا. شادی ہال کی رات 10 بجے پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس میں عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر موسیٰ رضا پیش ہوئے. ڈی سی نے کہا مارکیٹوں اور ریسٹورینٹس کو رات 10 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عدالت نے کہا کہ صرف نوٹیفیکیشن نہیں نکالنا، اس پر سختی سے عمل درآمد بھی کرایا جائے. پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے. سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی. پی آئی اے انجینئرنگ گروپ کی ہڑتال ناکام ہو گئی ہے. پی آئی اے انتظامیہ نے فلائٹ آپریشنز بحال کر دیا. ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی غیر تسلیم شدہ تنظیم نے دباؤ ڈالنے کے لیے کام چھوڑ ہڑتال کی تھی. ترجمان نے کہا کراچی سے ٹورنٹو، اسلام آباد سے مانچسٹر جانے والی پروازیں بر وقت روانہ ہو گئیں. آپریشنل بوجھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجموعی طور پر 5 پروازیں منسوخ کی گئیں. لاہور سے مدینہ، کراچی سے جدہ، اسلام آباد سے دبئی، اسلام آباد سے دمام اور سیالکوٹ سے ریاض کی پروازیں تاخیر سے روانہ ہوئیں. سپریم کورٹ کے کیفیٹیریا میں اے سی پلانٹ میں دھماکہ، 12 افراد زخمی ہو گئے. 2 کی حالت تشویشناک ہے. ایک ٹیکنیشین کا 80% جسم جھلس گیا. آئی جی اسلام آباد نے بتایا 3 دن سے سپریم کورٹ کی بیسمنٹ سے گیس لیک ہونے کی شکایت تھی. دھماکہ اے سی پلانٹ میں ہوا. سیکورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ. ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر زرداری نے کہا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پورا عزم ہے. وزیر اعظم نے کہا قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کا عبرت ناک انجام واضح پیغام ہے، فتنے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں گوگل کا پاکستان میں مقامی دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے. گوگل کروم بک اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا ہمیشہ کہتا تھا آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا اسرائیل کو صدر ٹرمپ کی موجودگی میں ہونے والے امن معاہدے پر عمل کرنا چاہیے.
The assembly of Chromebooks will make access to digital tools more affordable. Google's decision to open a local office in Pakistan is not just symbolic. It is a moment for national pride and powerful endorsement of our country's digital potential. We are under IMF program and we have on our agenda to rationalize the tax structure, to reduce it to a reasonable level. Arab and Islamic countries should make a sincere efforts to stop the human bloodshed. The peace agreement should be implemented truly in letter and spirit. Killing of human being tantamounts to killing of the entire humanity. پاکستان کی معیشت کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ میری ٹائم کانفرنس سے ورچوئل خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ماہی گیری اور ایکوا کلچر کے شعبے میں جدید اصلاحات لا رہے ہیں. کولڈ چین اور لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں بہتری لا رہے ہیں. سی فوڈ برآمدات کو 4 سال میں $2 ارب تک لے جانا ہے. The overall GDP is about $412 billion. Can we move it to a $3 trillion economy, which is the real potential of Pakistan? Now, getting it to a $2 billion number over the next 3 to 4 years is a very achievable milestone. National Fishery Aquaculture Policy, which will extend for the next 10 years through a strategic partnership with the FAO, will continue to guide us as we go forward. The next one is the modernization of ports and logistics is a game-changing sector. صدر زرداری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے دوحہ میں ملاقات. عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں انتونیو گوتریس کی قیادت کی ستائش. صدر آصف زرداری کا کشمیر کے دیرینہ تنازع کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جو فیصل آباد میں میچ جاری ہے, جنوبی افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے 264 رنز کا ہدف دے دیا ہے. پاکستان کی جانب سے عمدہ بالنگ کی گئی. میچ کے آغاز میں جنوبی افریقی بلے بازوں نے شاندار آغاز کیا, لیکن اس کے بعد میں ابرار احمد اور سائم ایوب کی نپی تلی بالنگ کا جنوبی افریقی بلے بازوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. مجموعی طور پر دونوں نے مل کر آدھی ٹیم کو آؤٹ کیا. ابرار احمد نے 3, سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. اس کے علاوہ نسیم شاہ نے بھی کم بیک بالنگ کی. انہوں نے 9 اوور میں 40 رنز دیے اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. محمد نواز نے بھی 10 اوور میں 45 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی, جبکہ کپتان شاہین شاہ آفریدی کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے. جنوبی افریقہ کی جانب سے پیٹوریس نے 57 رنز بنائے. کوئنٹن ڈی کوک 63 رنز بلے بازی کر کے گئے. ان کی اننگ میں 2 فلک شگاف چھکے بھی شامل تھے. اس کے علاوہ کپتان میتھیو بریڈز نے بھی 42 رنز بنائے. اور آپ کو بتاتے چلے پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ, سلمان علی آغا, ابرار احمد, سائم ایوب, محمد نواز اور شاہین شاہ آفریدی نے بالنگ کرائی, جس میں ابرار احمد اور سائم ایوب نے مجموعی طور پر عمدہ بالنگ کا مظاہرہ کیا. ان کی نپی تلی بالنگ کا جنوبی افریقی بلے بازوں کے پاس کوئی جوڑ نہیں تھا. جنوبی افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے اب 264 رنز کا ہدف دے دیا ہے. اور ماہرین یہ کہہ رہے تھے میچ کے آغاز سے قبل کہ بیٹنگ وکٹ ہے 300 پلس ہونا چاہیے, لیکن پاکستانی بالرز نے جنوبی افریقی بلے بازوں کو 263 تک ہی محدود رکھا. جی ہاں, جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 264 رنز کا ہدف, اور جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے کھیل کر 263 رنز پر آؤٹ ہوئی. اور کوئنٹن ڈیکوک اور پیٹریس کی نصف سینچریاں. کپتان میتھیو نے 42 اور بوش نے 41 رنز بنائے. نسیم شاہ, ابرار احمد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو جنوبی افریقہ نے پاکستان کو جیت کے لیے 264 کا ہدف دیا ہے. اور آج پہلا ون ڈے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. اور جنوبی افریقہ نے ٹاس جیتا, ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. شاہین آفریدی پہلی بار ون ڈے میں قومی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں, جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم بھی نئے کھلاڑیوں پر مشتمل ہے. تو پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کی جانب سے پاکستان کو 264 رنز کا ہدف دیا گیا ہے, اور میچ اب جاری ہے. دوسری اننگز کا آغاز ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.